अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम सवाल जवाब और आपका मेज़बान शाहिद नदीम शाहिद। हाँ नाजरीन, आपको पता है कि गिलगित बल्तिस्तान के जो आजकल का स्नेरियो है, इलेक्शंस की डेट जो है वो अनाउंस हो गई है। 15 नवंबर में इलेक्शन कमीशन ऑफ गिलगित बल्तिस्तान ने अनाउंस की है और साथ में जितनी वो पार्टीज़ है, पीपल्स पार्टी ने कल जो है अपने उम्मीदवारों को जो है वो कुछ को मैदान में उतारा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी जो है एक कुछ दिनों में अनाउंस कर रही है। ऐसे में जो है मुस्लिम लीग नून जो है उनकी तरफ से अभी तक कोई ख़बर नहीं आ रही है उम्मीदवारों के हवाले से, टिकट्स के हवाले से। और साथ साथ एक और जो बड़ी ख़बर है, आपको पता है कि गिलगित बल्तिस्तान को जो अभी आजकल जो अबूरी आइनी सूबे के हवाले से जो बातचीत चल रही है, इस हवाले से आज हम एक सीनियर शख्सियत से जो है वो बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस के हवाले से भी और जो आइनी सूबा है उस हवाले से भी। हमारे दरमियान तशरीफ़ रखते हैं गिलगित बल्तिस्तान के एक सीजन पॉलिटिशियन GBLA 3 से डॉक्टर इकबाल साहब, जो गुज़िश्ता हुकूमत में वज़ीर भी रहे हैं, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और आजकल सबसे पहले हम चाहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के जो तशख़्ख़ुस के हवाले से, जो आजकल जो आइनी सेटअप के हवाले से बातचीत चल रही है, आप भी पिछले काफ़ी अरसे से मीडिया में गिलगित बल्तिस्तान के आइनी हुकूक़ के लिए, गिलगित बल्तिस्तान के बेसिक राइट्स के लिए आप आवाज़ उठाते रहे मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स में। तो आजकल जो अबूरी सेटअप की बात की जा रही है, आप क्या समझते हैं? क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान में 2-3 जो राय रखते हैं लोग, कुछ कहते हैं कि स्टेट सब्जेक्ट रूल का बहाल होना चाहिए, कुछ कहते हैं कि आइनी सूबा, कुछ कहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान, चित्राल, लद्दाख, मकबूजा कश्मीर को मिला के एक सूबे का सेटअप दिया जाए। कौन सा सेटअप गिलगित बल्तिस्तान के ऐन मुफाद में है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ये मौका फराहम किया। जहाँ तक आपने आइनी सेटअप का सवाल किया है, ये मेरा बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट और हमारा एक कंसर्न था 72 सालों से, जो हमारे लिए हल तलब था। और आपने ख़ुद फरमाया कि गुज़िश्ता 5 सालों में मैंने सबसे ज़्यादा जद्दोजहद इसके ऊपर की है और बहुत ही मैं मुतनाज़िया भी रहा अपनी पार्टी के अंदर और अपनी हुकूमत के अंदर, इसी वजह से कि मैं आइनी हुकूक़ की बात करता था। और मेरी जो कंसर्न जो मेरा था वो सबसे ज़्यादा ये था कि देखो, हमने ये इलाका जंग करके पाकिस्तान का वाहिद ख़ित्ता है जो जंग के ज़रिए आज़ाद करवाया और पाकिस्तान में अनकंडीशनली शामिल हो गए, और 72 सालों से हम अपनी शनाख्त के लिए परेशान हैं। तो ये मेरा कहने का मकसद ये था कि ये पाकिस्तान के मफाद में है कि इस वक्त जो इंडिया के अंदर जो सिचुएशन थी, जैसे मोदी ने वहाँ पे किया कश्मीरियों के साथ 370 के ऊपर या दूसरे, तो पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ था वो मैं समझता था कि बहुत ही कमज़ोर था। वो कहता था कि कश्मीर मेरा है और गिलगित बल्तिस्तान भी मेरा है, जबकि पाकिस्तान कहता था कि ये मुतनाज़ा खित्ता है, जो कि हमारे लिए बहुत ही बाइस तशवीश था। हम चाहते थे कि पाकिस्तान इसको अपनी फोल्ड में ले ले। हम बहैसियत पाकिस्तानी, मेरा भी एक बुनियादी इंसानी हक़ है कि मैं पाकिस्तान के उन अदारों में, फ़ैसला साज अदारों में मेंबर बन सकूं, जैसे मैं गिलगित बल्तिस्तान असम्बली का मेंबर बन सकता हूं। ये मेरा बुनियादी इंसानी हक़ है। तो जिसके लिए हम जद्दोजहद कर रहे थे और अल्लाह के फजल से, और आपने देखा कि इमरान खान साहब की हुकूमत के दौरान मैं समझता हूँ कि इसका बहुत बड़ा क्रेडिट जो है वो फ़ौज को जाता है, और ख़ास तौर पर हमारे जो जनरल बाजवा साहब, कमर जावेद बाजवा साहब और ISI के चीफ, इन्होंने इस बारे में एक अहम रोल प्ले किया है। मुझे ये भी पहले मालूम था कि फ़ौज पहले भी इस मसले को हल करना चाहती थी, हमारे हुकूमत के दौर में भी, लेकिन बदकिस्मती से हमारी अपनी हुकूमत अंदर से इसकी मुखालफत करती थी। सही डॉक्टर तो जी, जिसकी वजह से हमें इसके अंदर रुकावटें थी, लेकिन अब वो रुकावट नहीं है और इमरान खान की हुकूमत है, जिसकी वजह से आज ये मटेरियलाइज़ होने जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि यह हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि अबूरी आइनी शोबा ही सही, इसमें कोई बहस नहीं है कि हमें आइनी शोबा मिले। अबूरी पहले मिलेगा, उसके बाद फिर आइनी के लिए हम मुतालबा करेंगे। जैसे ये जो पहले जो रिकमेंडेशन आई थी उसी पर अमल होना चाहिए, हो गया तो इंशाल्लाह उसके बाद
پھر باقی چیزیں بعد میں جو ہے نا سیٹل ہو جائیں گی. ابتدا تو کم از کم انہوں نے عبوری سے فیصلہ کر لیا ہے, تو یہ بہت بڑی خوشائند بات ہے ہمارے لیے گلگت ڈاکٹر بلتستان. صاحب یہ آپ کی نالج میں بھی ہوگا کہ اگر یہ کرنے جا رہے ہیں, وہاں پر عبوری صوبہ بنانے جا رہے ہیں, سینٹ میں اور نیشنل اسمبلی میں نمائندگی ہوگی, تو وہاں کے جو ممبران جو ہے یہاں کے لیے ان کا چناؤ جو انتخاب ہے وہ کس طرح ہوگا, اور ان کی حیثیت کیا ہو سکتی ہے اسمبلی میں, نیشنل اسمبلی میں, اور کیا اس کا براہ راست گلگت بلتستان کو کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ دیکھیں, اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اس وقت ہم کیوں بے قدر ہیں. اس وقت جو ہماری بے قدری ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم وفاق کے اندر کسی بھی حکومت کو بنانے اور بگاڑنے میں ہمارا کوئی کردار نہیں ہے. فاٹا کا ایک ممبر پورے گلگت بلتستان کے اوپر باری ہوتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب یہاں پہ حکومت بنتی ہے تو اس کو ایک ایک ممبر کی ضرورت پڑتی ہے اپنی حکومت کو بچانے کے لیے, جبکہ ہمارے پاس وہ ووٹ نہیں ہے, جس کی وجہ سے ہمارے حکومت یہ جو ہمارا علاقہ ہے اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی. صحیح. اور آپ دیکھیں, اس کی ایک مثال دیتا ہوں. ہم حکومت میں تھے 3 سال, میاں نواز شریف وزیر اعظم تھے. صحیح. ایک ملاقات ہماری کیبنٹ کی اس کے ساتھ نہیں ہو سکی. نہیں ہو آج وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیں, 2 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے, اس کی اپنی پارٹی کی ایک بھی ملاقات نہیں ہوئی ہے. وجہ یہ ہے کہ ہمارا ان کے حکومت کے اس میں کوئی کردار نہیں ہے. اور جب ہمارا قومی اسمبلی کے اندر ہماری سیٹیں ہوں گی, چاہے 3 سیٹیں ہی صحیح, سینٹ کے اندر 3 سیٹیں ہوں گی, تو ظاہر ہے ان کو ہماری ضرورت پڑے گی. صحیح. لیکن سر جغرافیکلی تو ہماری اہمیت ہے نا, وہ تو ملک کو بھی اس کا ادراک ہے. دیکھیں, کوئی بھی سیاسی حکومت جب اقتدار میں آتی ہے تو وہ ان چیزوں کو پیچھے چھوڑ دیتی ہے. ان کی اہمیت سیکنڈری ہوتی ہے, پرائمری ان کو اپنی حکومت بچانا ہوتا ہے. یہ ایک حقیقت ہے پاکستان کے اندر. اس لیے ہم یہی کہتے تھے کہ ہمیں کم از کم 3 سیٹیں بھی دے دو, تاکہ ہماری یہ جو وفاق کے اندر حکومتیں بنتی ہیں ان کے اندر ہماری کوئی قدر و قیمت ہوگی, اہمیت ہوگی. صحیح. یعنی جو وہاں سے منتخب نمائندے ہوں گے نیشنل اسمبلی میں, وہ محض مبصر نہیں ہوں گے, وہ ووٹ بھی کریں گے. دیکھو وہاں پہ ابھی کتنے ہمارے مسائل پیدا ہوتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر. کوئی یہاں نیشنل لیول پہ اس کی بات ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے. اس لیے نہیں ہوتی ہے کہ ہمارا کوئی آدمی نہیں ہے. قومی اسمبلی کے اندر, سینٹ میں ہمارا کوئی ایک بھی آدمی ہوگا تو وہ ہمارے علاقے کے حوالے سے کوئی بھی مسئلہ پیدا ہوگا تو اس کے اوپر وہ بات کرے گا. بات جب کرے گا تو وہ نیشنل لیول پر وہ بات اٹھے گی. اس وقت ہمارا کوئی بھی آدمی نہیں ہے, نہ آپ کا اس کے کیبنٹ کے اندر وفاقی کابینہ میں بھی کوئی آدمی نہیں ہے. صحیح. اسی لیے دیکھو ہمارے کتنے اس وقت فاٹا کے ساتھ مسائل ہیں. آپ کا شندور کے اوپر جھگڑا ہے, اس طرف کوہستان سائڈ پہ ہے. کیا عمران خان آپ کی بات مانے گا یا فاٹا والوں کی بات مانے گا؟ فاٹا والے, کے پی کے والے اس کی کیبنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, ظاہر ہے اس کی بات مانے گا. ہمارا تو وہاں پہ کوئی آدمی ہے ہی نہیں. تو آج جو لوگ یہ کہتے ہیں, میرا ان سے یہ سوال ہے, جیسے آپ نے اپنے اس میں بھی تمہید میں ذکر کیا کہ کوہستان اور اس کو بھی ملا کے, یہاں تو 1 انچ زمین کے لیے وہ لوگ تمہارے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں. کتنے قتل ہو گئے کوہستان سائڈ پہ, وہاں پہ اس طرف سے وہ کے پی کے والے شندور سائڈ سے 1 انچ زمین کے لیے ہمارے ساتھ لڑ رہے ہیں, جھگڑ رہے ہیں. کیا وہ اپنا پورا علاقہ ہمارے ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں؟ کوئی جا کے لائے نا. میں سب سے پہلے میں اس کو جا کے اس کو میں ایک سونے کا تمغہ بھی دے دوں گا اگر کوئی آدمی جا کے ان سے کے پی کے سے جا کے شندور بھی لے آئے, ادھر سے کوہستان بھی لے آئے, ہمارے اس کے صوبے کے ساتھ ملائے. تو ہمیں اس سے اور بڑی کیا چاہیے؟ ڈاکٹر صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ خوشائند بات ہے کہ مطلب عبوری سیٹ اپ صحیح, لیکن آہستہ آہستہ گلگت بلتستان کے تو عوام اور بچہ سب کہتے ہیں کہ اگر تو آئینی بن سکتا ہے, ہم جس طرح کے پی کے ہے, پنجاب ہے, بلوچستان ہے, سندھ ہے, تو ہم سو بسم اللہ, ہم سب سے پہلے لبیک کہتے ہیں. لیکن جب آئینی نہیں بن سکتا ہے تو عبوری ایسا بنائیں کہ جس سے وہاں کے علاقے کے جو مسائل ہیں وہ حل ہو سکے, عوام کے مفاد میں ہو. ڈاکٹر صاحب, اب گلگت بلتستان کے الیکشن کی طرف آتے ہیں. اس سے پہلے آپ کے حوالے سے, کیونکہ آپ پچھلے تقریباً گزشتہ حکومت میں ایک اچھے وزیر بھی رہے ہیں, آپ کے پاس ایک اچھا پورٹ فولیو بھی تھا کام کرنے کے لیے, آپ
تقریباً 4 سال کے بعد بیوروکریسی سے آپ کے کچھ اختلافات بھی چلے، جی جی تو آپ نے 4 سال کے بعد ہی کیوں، آپ کو پتا تھا نہیں، بیوروکریسی؟ میرا 4 سال سے پہلے یہ سے آپ نے ذکر کیا جی آئینی حقوق کے حوالے سے، صحیح، اگر آپ اخبارات اٹھا کے دیکھیں، پہلے سال سے میں نے اس کے اوپر جدوجہد کی ہے، اور اس کے اوپر میری اپنی حکومت کے ساتھ، اپنی بیوروکریسی کے ساتھ اس کے اوپر میرا جھگڑا ہوتا تھا، باقاعدہ ہماری ٹینشن ہوتی تھی۔ وہ اس لیے کہ اس وقت ان کو یہ چیزیں سمجھ نہیں آتی تھی۔ میرا کہنے کا ہے، میں نے اپنا ایک ہم خیال گروپ بنایا ہوا تھا منسٹرز کا، 5-6 لوگوں کا۔ میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میں یہ چاہتا تھا کہ پاکستان اس مسئلے کو جلد از جلد حل کرے، تاکہ وہاں پہ ہمارے نوجوان خراب نہ ہوں۔ انڈیا کی جو وہاں سے جو پالیسی تھی، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمارے پاس یہی واحد راستہ تھا کہ ہم اس کو پاکستان کا حصہ بنائیں۔ اسی لیے میں ہر سال اس کے اوپر جدوجہد کا یہاں پریس کانفرنس کرتا تھا، میں مختلف اوقات پہ جو ہے نا۔ سر آپ 2018 آرڈر کے حق میں تھے؟ نہیں، میں کسی آرڈر کے آج تک میں نے کوئی آرڈر کی نہ سپورٹ میں کوئی اسٹیٹمنٹ دیا ہے، نہ میں نے اسمبلی کے اندر کبھی سر آپ کی موجودگی میں پھر آئے تھے خاقان عباسی صاحب، اور پھر آپ نے اس میں حمایت کی یا پھر کوئی مخالفت کی؟ بالکل، میں نے آپ اٹھا کے دیکھے کیبنٹ کے اندر میں نے مخالفت کی ہے، جہاں پارٹی کی کوئی بھی میٹنگ ہوئی اس میں نے ہر آرڈر کی مخالفت کی ہے، اور میں نے صوبے کے علاوہ کہیں بھی بات نہیں کی ہے۔ آپ میرے پریس کانفرنسز اٹھا کے دیکھیں، جہاں بھی میں نے بات کی ہے میں نے کہا کہ ہمیں عبوری آئینی صوبہ دے دو، صحیح، اس کے علاوہ کوئی آرڈر جو ہے نا ہمیں قبول نہیں ہے۔ میں نے اس کے اوپر ہمیشہ سے اپنا موقف شروع سے کلیئر کیا۔ ڈاکٹر صاحب بالکل، آپ کے جو نیکسٹ میں آپ نے جو ابھی آپ پارٹی سے علیحدہ ہے، پاکستان مسلم لیگ نون سے، اور اس حوالے سے جو آپ کے اختلافات ہیں کس وجہ سے ہوئے، اس سوال کا جواب جو ہے میں ایک بریک کے بعد جاننا چاہوں گا۔ بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ آج کل مسلم لیگ نون سے تھوڑے سے فاصلے پہ ہیں حفیظ صاحب سے، تو اس کی کچھ بنیادی وجوہات؟ دیکھیں، میں فاصلے پہ اس وجہ سے، جیسے آئینی حقوق کے حوالے سے میں نے بات کی، حفیظ صاحب ہمارے سامنے کچھ کہتے تھے، اندر جا کے کچھ کرتے تھے، اور مجھے پتہ چلتا تھا اسی وقت کہ یہ اندر جا کے آئینی صوبے کی مخالفت اندر مطلب کہ مطلب جہاں پہ وفاق میں جہاں بھی میٹنگ ہوتی تھی، صحیح، دیکھیں اس وقت تو ہم نہیں جاتے تھے، ظاہر وزیر اعلیٰ وہ بحیثیت وزیر اعلیٰ اس میٹنگ میں شریک ہوتے تھے، اور مجھے وہاں جو اندر پارٹیسپینٹ تھے وہ آ کے بتاتے تھے کہ آپ کے وزیر اعلیٰ جو ہے وہ مخالفت کرتے ہیں آپ کے آئینی حقوق کی، صحیح، جبکہ میں ان سے پوچھتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ میں مخالفت نہیں کرتا، تو جبکہ یہ چیزیں جو ہے نا یہ ریپیٹڈلی ہوتی رہی ہے، کئی سالوں سے یہ صحیح چیزیں ہوتی رہی ہے، جس کی وجہ سے میں نے آخر میں نے یہ سمجھا کہ اس طرح سے جو ہے نا آپس میں اختلافات کے ساتھ ایک پارٹی میں رہنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں، ایک پارٹی ہے جیسے آپ کی پی ٹی آئی ہے یا پیپلز پارٹی ہے، اس میں کوئی بھی آدمی کبھی بلتستان سے صدر بنتا ہے، کبھی گزر سے بنتا ہے، کبھی آپ کے گلگت سے بنتا ہے، لیکن مسلم لیگ میں کیا کوئی اور صدر بن سکتا ہے؟ میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں، کیا کوئی اور وزیر اعلیٰ بن سکتا ہے؟ میں بھی ایک پڑھا لکھا آدمی ہوں، میں نے دنیا دیکھی ہوئی ہے، میرے پاس تجربہ ہے، میرے پاس جو ہے نا، میں اپنے آپ کو کسی سے کمتر نہیں سمجھتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں بھی اپنے لیے اپنا ایک راستہ بناؤں، میں کیوں کسی کے لیے استعمال ہو جاؤں؟ کیا میرے اندر کیا کوئی کمی ہے؟ نہیں۔ تو یہ چیزیں دیکھ کے میں نے کہا کہ دیکھو، میں نے جب 5 سال گزار دیے، بہت ساری چیزیں میں نے وہاں پہ دیکھی جو مجھے پسند نہیں ہے، میں ان چیزوں سے بالاتر سمجھتا ہوں، میں ہر قسم کی فرقواریت کا مخالف ہوں، ان چیزوں کو میں بالکل پسند نہیں کرتا ہوں، میں اپنے آپ کو ان چیزوں سے بالاتر سمجھتا ہوں۔ اس لیے میں نے یہ سوچا کہ مجھے اس پارٹی سے علیحدہ ہو کے اپنا ایک الگ راستہ بنانا چاہے، بے شک وہ مشکل ہے، راستہ مشکل ہے، لیکن یہ ہے کہ مجھے اور کوئی چوائس نہیں تھا کہ میں اپنے آپ کو اس پارٹی کے اندر رکھ کے مینٹلی اپنے آپ کو ٹارچر کروں، اور پھر یہ ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے میں ان چیزوں کے اوپر بار بار جھگڑتا رہوں، اس سے بہتر میں نے اپنا ایک راستہ بنا لیا۔ ڈاکٹر صاحب، یہ راستہ پھر آگے جا کے کسی راستے سے ملے گا یا پھر یہ الگ الگ ہی چلے گا؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ میں نے الیکشن لڑنا ہے،
ٹھیک ہے نا, ہمارے غریب لوگ ہیں, کل میں نے ان کا بوجھ میں نے اٹھانا ہے. الیکشن صرف جیتنا نہیں ہوتا ہے بلکہ 5 سال وہ مینڈیٹ آپ کو نبھانا ہوتا ہے, لوگوں کا کام نکالنا ہوتا ہے. صحیح. تو میں نے یہ اعلان کیا ہوا, میں کوئی چھپاتا نہیں ہوں. تو کیا ڈاکٹر صاحب آپ تقریباً ایک اچھے وزارت آپ کے پاس تھی, جی جی, تو آپ کے اس پورٹ فولیو میں رہتے ہوئے آپ نے حلقے کے لیے یا گلگت بلتستان کے لیے آپ نے کچھ اس طرح کے پروجیکٹس بہت زیادہ کام کیا ہے. سب سے میں آپ کو صرف ایک مثال دیتا ہوں, میں نے 2 سیکٹر کے اوپر زیادہ کام کیا ہے. ایک فیمیل ایجوکیشن پہ, دوسرا واٹر سپلائی کے اوپر. واٹر سپلائی کے اوپر اب ہر حلقے میں ہر ممبر کو پیسے ملے تھے, مجھے اکیلے نہیں. لیکن میں نے کیا کیا ہے, میں نے عوام کو اس میں شریک کیا ہے, اونرشپ دیا ہے. وہاں پہ دنیور, سلطان آباد, محمد آباد میں ایک ایسا پانی دیا ہے جو آب حیات سے کم نہیں ہے. وہ پانی ابھی فائنل سٹیجز میں ہے, 1-2 ہفتے بعد ہر گھر میں وہ پانی پہنچ جائے گا اور وہاں سے بیماریاں ختم ہو جائیں گی. یہ میرا ایک خواب تھا. میں چاہتا تھا کہ لوگوں کو کم از کم اس دور میں پینے کا صاف پانی ہر انسان کا ایک بنیادی حق ہے, ان کو ملنا چاہیے. اور اس کے لیے میں نے عوام کو شامل کیا ہے. کچھ پیسہ حکومت سے لیا, باقی لوگوں سے کمیٹیاں بنا کے واسف کے ذریعے سے ہم نے عوام کو شامل کر کے اس پروجیکٹ کو اربوں روپے کا گورنمنٹ کو سیونگ بھی دی ہے. اگر ہم وہ گورنمنٹ کے تھرو کرتے تو شاید 1 ارب سے زیادہ, لیکن ہم نے صرف 30 کروڑ روپے گورنمنٹ سے لیا ہے. باقی لوگ خود کام کر رہے ہیں, کھدائی کر رہے ہیں. وہ اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ لوگ تھوڑا سا اپنا اس میں کام کھدائی کریں, پیسہ خرچ کریں, اس کے بعد ان کی اونرشپ آئے گی, پھر اس کی حفاظت کریں گے, اس پروجیکٹ کی حفاظت. پھر یہ پروجیکٹ جو ہے یہ لانگ لاسٹنگ ہوگا, اس کی مینٹیننس ہو جائے گی. جیسے آپ کے گلگت کے اندر حالانکہ اربوں روپے خرچ کیا, اس کے باوجود آج بیماریاں وہاں پہ, ٹائیفائڈ سے لے کے مختلف بیماریاں وہاں پہ, ہیپاٹائٹس پھیلی ہوئی ہیں. گندے پانی کی, پانی صاف نہیں ہے گلگت کا, لیکن دنیور کا جو پانی ہم دے رہے ہیں یہ گلگت بلتستان کا سب سے بہترین, اور 3 لیبارٹریوں سے انہوں نے ٹیسٹ کروائے انکلوڈنگ آغا خان لیبارٹری کے. بالکل. اور گلگت بلتستان کا بہترین پانی ہے, وہ ہم ہر گھر میں پہنچائیں گے. میں اسی لیے میں چاہتا تھا کہ میں اپنے دور میں اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کروں. وہ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے وہ ہو گیا ہے. اور اس کے علاوہ فیمیل ایجوکیشن پہ میں نے اس لیے کام کیا ہے کہ میں پوری دنیا میں پھرا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی علاقے میں, کسی ملک میں, کسی گاؤں میں اگر خواتین آپ کے مردوں کے برابر آ گئی, وہ ملک, وہ قوم, وہ علاقہ ترقی کرتا ہے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہماری خواتین پڑھی لکھی ہوں, مردوں کے برابر آ جائیں, وہ اپنا حصہ ڈالیں, پھر ہماری قوم ترقی کر سکتی ہے. ورنہ ہم خواتین کو گھروں میں بند کر کے ہم ترقی کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا. صحیح. ڈاکٹر صاحب آپ انڈیپینڈنٹ آئیں گے؟ جی جی, اس وقت انڈیپینڈنٹ. ٹھیک ہے, تو انڈیپینڈنٹ اگر آپ الیکشن ون کرتے ہیں تو پھر سولو فلائٹ ہی لیں گے یا نہیں, جو بھی حکومت بنائے گا میں نے اس کے ساتھ شامل ہونا ہے. یہ میں نے پہلے ہی اعلان کیا ہوا ہے. یہ مجھے پتہ نہیں اب حکومت کون ہو سکتا ہے, ہم خود حکومت بنائیں, کیونکہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس بھی ہیں اور ویسے الیکٹیبل کینڈیڈیٹس ہیں. انڈیپینڈنٹ کافی سارے ہیں, ہمارا ایک دوسرے سے رابطہ بھی ہے. ہو سکتا ہے ہمارا ایک گروپ ایسا آ جائے کہ ہم خود حکومت بنائیں. صحیح. آپ انتخابی نشان جیپ تو نہیں رکھیں گے؟ نہیں, وہ صحیح. ڈاکٹر صاحب آپ کو اپنے حلقے سے کتنی امیدیں وابستہ ہے کہ آپ کی پوزیشن آپ کس طرح ڈیفائن کرتے ہیں؟ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے میں اپنے لوگوں کے اوپر مجھے 100% یقین ہے. وہ میرے حلقے کے جو عوام ہیں وہ پڑھے لکھے ہیں, سویلائزڈ ہیں اور وہ سمجھتے ہیں. جب کینڈیڈیٹ سامنے آتے ہیں تو ان کو پتہ ہوتا ہے کس کے دل میں کیا ہے اور کس نے کام کرنا ہے. وہ اسی لیے میں بھاری اکثریت سے جیت گیا ہوں. جب بھی میں الیکشن 2 دفعہ میں الیکشن جیت گیا ہوں, 94 میں اور 2015 میں بھاری اکثریت سے جیت گیا ہوں. اس لیے کہ میرے لوگ جو ہے وہ مجھے جانتے ہیں. میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے. میری ایک عادت ہے کہ میں لوگوں سے سچ بولتا ہوں, چاہے مجھے نقصان ہو, میں اس کی پرواہ نہیں کرتا ہوں. لیکن میں لوگوں سے جھوٹ بول کے کبھی میں نے کوئی جھوٹے وعدے کر کے نہ ووٹ لیا ہے, نہ میں لوگوں کو مس گائیڈ کرتا ہوں. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہمارے لوگوں کا ایک وہ ہے, غریب لوگ ہیں, ان کو آپ کو وہ نہیں کرنا چاہیے, جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. ان کے سامنے جو ہے نا سچ بول کے, بے شک آپ ہار بھی گئے تو کوئی بات نہیں ہے, لیکن مجھے لوگ اس لیے ووٹ دیتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ مخلص ہوں. اور انشاءاللہ آئندہ بھی اسی طریقے سے, میں صرف اپنے حلقے کی بات نہیں کرتا ہوں. میں انشاءاللہ میں الیکشن جیت گیا, آپ دیکھیں گے کہ میں پورے گلگت بلتستان کے حوالے سے میرا ایک ویژن ہے, میرا ایک سوچ ہے, اور میں انشاءاللہ اس کے اوپر اگر اللہ نے مجھے موقع دیا
تو میں گلگت بلتستان کو یورپ سے بھی آگے لے جاؤں گا. میں اتنا میرے اندر ہے، پوٹینشل ہے، اور میں ان چیزوں کو سمجھتا ہوں. گلگت بلتستان کے اندر کوئی ممبر، کوئی پولیٹیشین ایسا نہیں ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا ویژن رکھتا ہوں. میں یہ ویژن رکھتا ہوں، اور انشاءاللہ میرا ایمان ہے کہ اللہ مجھے موقع دے دے گا، اور میں گلگت بلتستان کی قسمت جو ہے وہ یہ تبدیل کر کے رکھ دوں گا انشاءاللہ. صحیح ہے ڈاکٹر صاحب، بہت اچھا ویژن ہے آپ کو. عموماً ہر گلگت بلتستان کے باشندے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ گلگت بلتستان ترقی کرے، اور ساتھ میں جو ہے جتنے بھی نوجوان ہیں ان کے لیے یکساں مواقع ملے آگے نکلنے بڑھنے کے. ڈاکٹر صاحب، آخری کویسچن، گلگت بلتستان کے جو آنے والے الیکشن ہیں، بہت سارے پارٹیز آج کل نظریں بھی ہے سب کی، جو وفاقی پارٹیاں ہیں جتنی، انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ اس میں صاف اور شفاف کو یقینی بنایا جائے جو 2020 کے الیکشن ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ الیکشن دوسرے الیکشن سے جو آج سے پہلے ہوئے ہیں ان سے کس طرح مختلف ہوگا؟ وہ اس طرح مختلف ہوں گے کہ اس دفعہ کوئی اس میں ریگنگ نہیں ہوگی، کوئی اس میں کسی بھی طرف سے انوالومنٹ نہیں ہوگی. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس وقت انڈیا کے اندر جو مودی نے ہائپ کریٹ کیا ہوا ہے گلگت بلتستان کے حوالے سے، کوئی بھی یہ رسک لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ گلگت بلتستان کے اندر کوئی ان کے اوپر الزام آ جائے. اللہ کے فضل سے میں یہ چوتھا الیکشن لڑ رہا ہوں، آج تک میں نے نہیں دیکھا وہاں پہ کسی ایجنسی نے کسی بھی حوالے سے وہاں الیکشن میں کوئی کردار ادا کیا. وہ بالکل نیوٹرل ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں چھوٹا علاقہ ہے، وہاں پہ وہ نہیں ہو سکتا جو پاکستان کے اندر ہوتا ہے، کیونکہ لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں، سب لوگ جانتے ہیں. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو الیکشن ہوگا یہ فری اینڈ فیئر ہوگا، اور انشاءاللہ اس میں جو بھی حکومت آئے گی اس کی خوش قسمتی ہے کہ آگے ہمیں ایک صوبہ بھی مل رہا ہے. صوبہ مل رہا ہے. ڈاکٹر صاحب، پھر اس میں آگے ہمیں اگر الیکشن کے بعد جو ہے عبوری صوبہ ملتا ہے تو 2023 میں وفاق میں الیکشنز ہوں گے پورے ملک میں، تو ہمارے پھر کیا ہمارے بھی الیکشن دوبارہ ہوں گے؟ وہ قانونی ماہرین جانتے ہیں، اگر دوبارہ الیکشن ہو گئے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. ہم تو وفاق کے ساتھ الیکشن ہو گئے، آپ نہیں چاہتے ہیں کہ وفاق کے ساتھ ہی ہمارے بالکل ہونا چاہیے؟ اگر ہمیں صوبہ مل گیا تو وفاق کے ساتھ دوبارہ الیکشن ہونا چاہیے، اس میں کوئی برائی یعنی اس کا مطلب ہے جو بھی حکومت آئے گی اس کو ٹائم فریم تھوڑا سا کم بھی مل سکتا ہے. ٹائم فریم کم مل سکتا ہے، لیکن یہ کہ دیکھو اس سے جو ہمیں ایک فائدہ ہو رہا ہے آگے، بالکل آپ کی آبادی کتنی ہے اور آپ کو ایک صوبہ مل رہا ہے، یہ بھی آپ دیکھیں. بالکل بہت سارے لوگ ہمارے جو سادہ لوگ ہیں ان کو خراب کرنے کی کوئی آپ کے اوپر ٹیکس لگے گا فلاں، کچھ بھی ٹیکس نہیں لگے گا. کوئی یہ عبوری آئینی صوبہ ہے، ٹل دا ڈیسیجن آف کشمیر ہے، ٹھیک ہے. تو اس لیے آپ کو وہی فیسلٹیز جو اس وقت ہیں، بلکہ اس سے زیادہ بھی فیسلٹیز، بلکہ میں نے تو سنا ہے کہ بہت بڑا ایک فائنینشیل پیکیج بھی دے رہے ہیں اس کے ساتھ. یہ تو عمران خان صاحب کی بڑی مہربانی ہے، اور فوج کی میں سمجھتا ہوں کہ یہ فوج کی ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے گلگت بلتستان کے اوپر کہ ہمارے ساتھ NFC میں بھی ایوارڈ ملے گا. NFC میں ہمیں نمائندگی ملے گی، دوسرے جتنے بھی یہ مالیاتی ادارے ہیں ان میں ہمیں نمائندگی ملے گی. ہم یہی چاہتے تھے، اور ہم کیا چاہتے تھے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا. بالکل ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمیں گلگت بلتستان کو مین اسٹریم کیا جائے، اور گلگت بلتستان کے جتنے درینہ مسائل ہیں ان کو حل کیا جائیں. NFC میں ایوارڈ ملنا چاہیے، نیشنل اور سینٹ میں، نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں جو ہے وہ نمائندگی ملنی چاہیے، تاکہ گلگت بلتستان کے ایشوز کو پورے ملک میں جو ہے وفاق میں اٹھایا جا سکے، اور جتنے مسائل ہیں وہ حل ہو سکے. اس کے لیے لازمی ہے کہ صاف شفاف الیکشن آگے جو آنے والے ہیں انتخابات وہ صاف شفاف ہو، اور عوام جو ہے اپنے ووٹ کا صحیح درست استعمال کریں اور صحیح بندوں کو سامنے لے آئیں. حقیقی معنوں میں جو ملک کے لیے، جو گلگت بلتستان کے لیے، جو عوام کے لیے کام کرنا چاہتے ہوں، جو جذبہ رکھتے ہوں خدمت کا، ان کو آپ اپنے ضمیر کا جو اپنا ووٹ ہے اس کا درست استعمال کریں، اور تاکہ ہمارے جو جتنے مسائل ہیں وہ حل ہو سکیں. الیکشن کے اس اسپیشل سیگمنٹ میں اگلے کسی پروگرام میں کسی خصوصی شخصیت کے ساتھ ہی آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.